अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अब सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। एपिसोड शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को लाजमी हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। खाना खाकर वो सोने के लिए लेट गई। आज थकावट सी थी। जिस्म उसकी शादी की खबर पर टूट सा रहा था। काश मेरे साथ ये हादसा ना हुआ होता तो मेरी बिनाई आज मेरे पास होती और तुम मेरे होते। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे जज्बों की तुम्हें खबर ना हो। मेरे अंधे होने पर तुमने फौरन मंगनी कर ली। शादी करने जा रहे हो। नैना की आंखें भीग गईं और रोते रोते न जाने वो कब सो गई। ख्वाब में कोई मुसलसल इसकी आंखों पर वही पट्टी लगा रहा था और इसकी आंखों में ठंडक उतर रही थी। आंखों को सुकून मिल रहा था। दिल कर रहा था ये सुकून बस अब ताउम्र मिलता रहे। सुबह वो मामूल के मुताबिक जागी और वॉशरूम में दांत साफ करते हुए इसने नॉर्मल अंदाज में शीशे में अपना मुंह देखा और एक झटका खा गई। हैरत से बुत बने न जाने कितनी देर वो आईने में देखती चली गई। अब्बा जान। वॉशरूम से ही वो जोर से चिल्लाई और बाहर को दौड़ लग गई। अब्बा जान। नैना ने दोबारा आवाज लगाई तो अब्बा जान तेजी से अपने रूम से निकले। अब्बा जान मुझे देखें। नैना ने अब्बा जान को देखते हुए कहा। अब्बा जान समझ न सके और फिर अब्बा जान समझ गए। नैना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अब्बा जान मैं देख सकती हूँ। नैना ने जैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। अब्बा जान दंग खड़े रह गए। उन्हें समझ में नहीं आई कि इस खुशी का इजहार किस तरह करें। नैना दौड़ती हुई अब्बा के गले लगी और खुशी से रो दी। अब्बा का भी यही हाल था। माई फातिमा भी नैना की आवाज़ सुनकर आ गई थी और दुपट्टे से अपनी भीगी आंखें पोंछ रही थी। अब्बा जान। इसकी आवाज़ कपकपा गई। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ। आंसू इसकी आंखों से रवां थे। जी मेरा बच्चा, मुझे अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा था। अब्बा ने इसे प्यार से कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं इस टेबल को देख सकती हूँ। वो जैसे दीवानी सी हुई। मैं रोशनी को देख सकती हूँ। मैं बिना स्टिक के चल सकती हूँ। नैना की खुशी की इंतहा नहीं थी। यही हालत इसके अब्बा जान की थी। औलाद की खुशी माँ बाप के लिए अपनी खुशी से बढ़कर होती है। माँ बाप अपना आप तो औलाद में देखते हैं। नैना फातिमा माई के पास गई और उन्हें घुमा डाला। फातिमा माई भी हंस रही थी। नैना जल्दी से रूम में गई और ज़ैनब को जगाया। देखो ज़ैनब, तुम्हारी अप्पी तुम्हें देख सकती हैं। तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी चंदा। नैना ने आज पहली बार ज़ैनब को देखा था। नैना ने इसे गले लगा लिया। ज़ैनब भी हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से इसे देख रही थी। घर में एकदम ही ईद का समा हो गया था। जिंदगी अचानक खूबसूरत हो गई थी। नैना इस सड़क पर मौजूद हर शय को किसी और ही एहसास में घिर कर देख रही थी। 3 साल बाद ये देखना बहुत अनोखा लग रहा था। खुशी से कदम रखती कहीं पर थी और पड़ कहीं पर रहे थे। पार्क में वो जाकर वो बेचैनी से काशान का इंतजार कर रही थी, मगर आज वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो आंखें बंद किए हुए थी कि अचानक इसे हैरान कर देना चाहती थी। इसके इस रुमाल ने जादू कर दिखाया था। फिर नैना को उसकी आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो? हशाश बशाश सी उसकी आवाज़ सुनाई दी। नैना का दिल किया फौरन इसे देखे, मगर सब किए बैठी रही। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नैना ने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं बहुत हैंडसम। इसने तारीफ के पुल बांधे। किसी हीरो से कम नहीं। इसकी इस बात पर नैना ने बेसाख्ता इसकी जानिब देखा और हैरत से कैंग रह गई। इस कदर मुशाबत। वो मुंह पर हाथ रखे हैरानी से काशान को देख रही थी। नैना हैरत में घिरी काशान को देख रही थी। इसका इरादा इसे हैरान करने का था, मगर यहाँ वो खुद हैरत में थी। इसका चेहरा अली का चेहरा लगा। इतनी मुशाबत। वो हैरान थी। बस अली की आंखें छोटी थी और इसकी खूबसूरत बड़ी सी आंखें थीं, बहुत गहरी आंखें जो अपने अंदर बहुत राज रखती थी।
جھیل سی گہری آنکھیں۔ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ کاشان اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نینا جیسے فصوں سے جاگی اور مسکرا دی۔ میں دیکھ سکتی ہوں، ایک ادا سے نینا نے کہا تو کاشان بہت دلچسپ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں، وہ اترائی۔ دیکھو، آج میرے پاس سٹک بھی نہیں۔ اب وہ کاشان کو چل کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی، وہ بھی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ نینا کی خوشی ہی کچھ اور تھی۔ تمہارا شکریہ، کل تم نے میری آنکھوں پر لگایا، اس سے یہ سب آسان ہوا ہے۔ نینا اس کی بہت ممنون تھی اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ اس حکیم کا کمال ہے، کاشان بولا۔ اگر مجھے وہ پٹی نہ دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، وہ رسان سے بولا۔ تم اچھے انسان ہو۔ نینا نے یہ بات دل سے کہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ بھی اس پر اترایا۔ نینا ہنس دی۔ اپنے منہ میاں بٹھو، نینا نے اسے چڑھایا۔ سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ بہت لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں، میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ کافی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اور تم کس پر فدا ہو؟ نینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو کاشان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ جس پر فدا ہوا وہ دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر نینا نے اس کا چہرہ دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مطلب ابھی تک ملی نہیں، کاشان نے بات مکمل کی۔ نینا نے اسے غصے سے گھورا۔ واقعی بہت عجیب تھا، جوکر۔ نینا نے اس سے کھرکا تو اپنے بچوں والے جھولے پر جھول رہا تھا۔ نینا کو وہ بہت من موجی لگا۔ علی کی شباہت لیے نینا اسے دیکھ رہی تھی جو بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، مگر نینا کو لگا اس کی آنکھیں اداس ہیں، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی نینا اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اداس آنکھوں والا ہنس مکھ لڑکا۔ رات میں ابا جان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں بیٹھی تھی کہ ابا جان اسے ڈرائنگ روم میں بلایا۔ نینا حیران ہوئی، ابا جان کبھی اس طرح ہرگز نہیں بلاتے تھے، نہ جانے آج کیا بات تھی۔ نینا اندر آ گئی اور سلام کیا۔ ابا جان کی عمر کے ہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ان کے چہرے پر لمبی سی داڑھی تھی جو ان کی بزرگی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابا جان نے نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نینا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان کے دوست نے گلاس میں دم کر کے نینا کو پانی پینے کو کہا۔ نینا نے وہ پانی پیا تو پانی کا ذائقہ بہت مدمزہ لگا۔ بیٹا، پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ انکل نے نینا سے پوچھا۔ بہت مدمزہ، کڑوا سا، نینا نے منہ بنا کر کہا تو ابا کے دوست نے ہنکارا بھرا۔ کچھ دیر بعد سوچتے رہے، جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ آپ پر اثرات ہیں، اس نے جیسے فائنل فیصلہ سنایا۔ ایک پل کے لیے ابا اور نینا ہک تھک رہ گئے۔ اثرات؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ کوئی پورا خاندان ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے، اور وہ آپ ہی کے پیچھے ہیں، انہوں نے بتایا تو ابا جان بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آخر میری بچی نے کیا کیا ہے؟ ابا جان بہت پریشان ہو چکے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ انکل کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ لیکن خاندان بڑا ہے، پتہ چل رہا ہے دشمنی میں پیچھے پڑے ہیں۔ وہ انکل بھی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے تو نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی آفت اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ابا جان نے اس سے کہا۔ یہ تو اتفاقیہ طور پر آج وہ ادھر ابا سے ملنے آئے، اور گھر میں آتے ساتھ انہیں کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا تو ان کے سر پر بوجھ ہوا۔ تب ان کے خیال کو تصدیق مل گئی کہ ضرور کچھ ہے، اور اب یقین میں بدل گیا تھا یہ شک۔ ابا جان نے نینا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نینا پریشان سی ٹی وی لانچ میں آ گئی۔ زینب کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نینا کا ٹی وی دیکھنے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ ابا جان کافی دیر بعد آئے جب وہ مہمان چلے گئے۔ کل وہ مولوی کو لے کر آئے گا، ابا جان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابا کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اور بتایا انکل نے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا ٹی وی آف کر چکی تھی اور کیونکہ زینب سونے کے لیے روم میں چلی گئی تھی۔ نہیں، اب کل مولوی آئے گا، وہی کچھ بتائے گا۔ ابا نے کچھ توقف کیا۔ تمہیں کتوں کی بھی آواز آئی تھی، یہ بھی بتایا ہے؟ ابا جان نے مزید بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا، ابا جان نے نینا کو تسلی دی۔
नैना को वो कुत्ते याद आए जिनकी आवाज़ इसने बहुत करीब से सुनी थी। नैना ने वज़ू किया और कुरान पाक की तलावत करने लगी। बेशक कुरान पाक शिफा की किताब है। रो रो कर इसने दुआ की, सफरियत से पनाह मांगी। रोते रोते जानमाज़ पर ही सो गई। इसे पता ही नहीं चला। सुबह जब इसकी आंख खुली तब बिस्तर पर जा लेटी। दिमाग में बहुत सी सोचें थी, वो बहुत उलझी हुई थी। आंख वापस मिलने की खुशी मान पड़ चुकी थी। इन्हीं सोचों में वो दोबारा सो गई। वो दरख्त के पास खड़ी डंडे से फल तोड़ने की सही कर रही थी। वो टहनी पर जोर से डंडा मार रही थी कि इस असना में किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि नैना डर से जाग गई। नैना पसीने में शराबूर थी, सांसें बहुत तेज थीं। ये दरख्त बार बार उसके ख्वाब में आता था। हो ना हो, इसका ज़रूर कोई कनेक्शन था। एक ही ख्वाब बार बार आना बेवजह नहीं था। कुदरत कोई इशारा दे रही थी। इसे याद आया एक बार वो इसी दरख्त से केरियां तोड़ने गई थी जब वो कॉलेज में थी। कॉलेज में एक पुराना कैरी का दरख्त था। एक दिन इसका दिल किया तब वो दरख्त से कैरी तोड़ने गई थी और इसने कैरी खाई भी थी। इससे अगले दिन ही आंखों का हादसा हुआ था और वो हादसा भी हैरान कुन था। नैना को लगा ये सब इसी दरख्त की कड़ियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। मुझे इस दरख्त के पास जाना होगा। वो जैसे एक फैसला करके खड़ी हुई। नैना खड़ी हुई और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। एक बार वो जाकर इसको दरख्त को देखना चाहती थी। वो तैयार हो गई और मैं फातिमा को कॉलेज का बताकर बाहर रोड पर निकल आई और टैक्सी में बैठकर वो कॉलेज आ गई। कॉलेज वो 3 साल के बाद आई थी। अगर वो इसके साथ हादसा न हुआ होता तो आज वो यूनिवर्सिटी में होती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कॉलेज की तालीम भी पूरी नहीं कर पाई थी। वो कॉलेज में आई तो कितनी ही यादें चुपके से उसके पास आ बैठी थी। दोस्तों के साथ मस्तियाँ करना, शुगल मचाना। वो बहुत चुलबुली थी, अपने ग्रुप की जान हुआ करती थी। इसके बाद वो खुद दोस्तों से दूर हो गई। नैना के घर भी आई, मगर इसका रवैया देखकर सब खुद पीछे हट गई। नैना बहुत एहसास कमतरी का शिकार रहती थी। वो आंखें खो चुकी थी और इसके साथ साथ अपना एतमाद भी। इसकी दुनिया अंधेरी हुई तो इसने वो दोस्तें भी छोड़ दी और आज कॉलेज आकर इसने पुरानी फ्रेंड्स टूट कर याद आई। इसकी आंखों के गोशे भीग गए थे। वो इन जगहों पर गई जहां वो अपने दोस्तों के साथ जाया करती थी। पहले वो अपने असातिज़ा से मिली। असातिज़ा का रुतबा बहुत ऊंचा है, इनका हक हम चाहकर भी कभी अदा नहीं कर सकते। वालिदैन के बाद उस्ताद ही वो हस्ती हैं जो आपकी कामयाबियाँ देखकर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो अपने सब टीचर से मिली, कुछ यहाँ से जा चुके थे, कुछ अभी मौजूद थे। सब ने नैना की बिनाई की वापसी पर खुशी का इजहार किया था। नैना इन सब से मिलकर बहुत राहत महसूस कर रही थी। फिर इसके बाद वो इस दरख्त के पास आई जहाँ से इसे लगता था कि कहानी शुरू हुई थी। वो दरख्त अभी का नहीं था, ऐसा लगता था सदियों पुराना दरख्त है। इसकी जड़ें बहुत मोटी और मजबूत थीं। घना सायादार वो दरख्त जैसे नैना का मुंतजिर खड़ा था। एक पल को नैना को लगा कि इस दरख्त की आंखें इसे देख रही हैं और सवाल कर रही हैं, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? दरख्त की शाखें झुकी हुई थी। नैना को इसे देखकर एक खौफ सा महसूस हुआ। एक पल को नैना का दिल किया वापस पलट जाए, यहाँ आकर शायद इसने गलती कर दी है। वो ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर चुकी है और अब वापस पलटना नामुमकिन हो चुका था। इससे खौफ पैदा हुआ कि कहीं वो किसी मुसीबत में मुब्तला होना हो जाए, लेकिन इसने हिम्मत जमा की और दरख्त के करीब चली आई। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। हेलो, नैना इस दरख्त से मुखातिब हुई, जैसे वो इसके हेलो का जवाब दे ही देगा, लेकिन दरख्त खामोश खड़ा रहा। तुम मेरे ख्वाब में क्यों आते हो? नैना इसे सवाल कर रही थी। आसपास कोई नहीं था। ये दरख्त कॉलेज के अख्ताम पर था, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता था। नैना भी तन्हा खड़ी दरख्त से सवाल कर रही थी। नैना इस दरख्त को देखे चली गई। एक शहर था जो चारों ओर छाने लगा था। कोई फिल्म थी जो चल पड़ी थी। वो खुद को अपने सामने चलते हुए देख रही थी।
وہ کیریاں توڑ رہی تھی، ایک سٹک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ٹہنیوں پر مار رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، وہ پتھر بنی خود کو ہی کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا جس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے، وہ مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن نینا کو وہ وجود نظر نہیں آ رہا تھا، اس وجود کی پشت تھی، وہ کوئی مرد کی پشت تھی۔ اور پھر نینا نے خود وہ ڈنڈا اس لڑکی کے سر پر مارتے ہوئے دیکھا، جہاں اس نے ڈنڈا مارا وہاں کیری لگی ہوئی تھی، وہ کیری جھٹ سے ٹوٹ کر نینا کے قدموں میں آ گری اور نینا بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیری کے ساتھ ہی اس لڑکی کا وجود بھی نیچے آ گرا، سر خون سے بھر چکا تھا، وہ لڑکی درد کی شدت سے کرہ رہی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نینا کیری اٹھا کر وہی کھڑی ہو کر کھانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ انجانے میں وہ کیا قیامت کر گئی ہے، اور پھر وہ کیری کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا خود کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نینا نے عجیب منظر دیکھا، وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ وہ یہاں درخت کے پاس کھڑی اپنے وجود کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس وجود نے مڑ کر اسے آنکھ ماری اور مسکرائی اور گھر میں داخل ہو گئی، تو نینا پھٹی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ مزید حیران کن منظر دیکھنے والی تھی۔ درخت درمیان سے پھٹنے لگا، ایک طرف کو کھسنے لگا اور اس کے بعد نینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ بہت سے شور سے کھلی، وہ آنکھیں کھلے چھت کو دیکھ رہی تھی، چھت سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی، روشنی کہاں سے آ رہی تھی نینا کو سمجھ نہیں آئی۔ نینا نے حرکت کرنا چاہی، اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا، باہر بے ہنگم شور اٹھ رہا تھا، اس شور سے نینا کا سر درد کرنے لگا۔ بہت غور کرنے پر نینا کو سمجھ آئی، یہ ہماری مجرم ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے، کوئی بہت زور سے دھاڑا تھا۔ نینا کا دل اچھل کر خلق میں آیا، اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس کی ہم بوٹیاں کر کے کھائیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہی آواز دوبارہ بلند ہوئی، تم نے جو جال پھیلایا 3 سال بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، تم نکارہ ہو۔ اس آواز میں بہت جوش تھا۔ ہم کچھ سکون سے کام کرتے ہیں تاکہ اسے تکلیف زیادہ ہو، میرا مقصد نینا کی دردناک موت ہی ہے۔ اور یہ وہ آواز تھی جو نینا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس آواز کو نینا دن رات سنا کرتی تھی، نینا کا دل اس آواز کو سن کر بالکل ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ آواز زینب کی تھی۔ نینا کو ایسا لگا کہ اس کے سر پر آسمان آ گرا ہو، وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اس دیوار کو دیکھ رہی تھی جس کے پار سے آوازیں آ رہی تھی۔ نینا کو اپنا آخری وقت بہت قریب لگا، اسے ایسا لگا جیسے 2 گروپوں میں تصادم تھا، دونوں اسے مارنے کے لیے ہی جھگڑا کر رہے تھے، جو جیت جاتا اسے مارنے کا اختیار مل جاتا۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا، بہت شدت سے نینا نے اللہ کو پکارا، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ لیکن پکار صدقے دل اور شدت سے ہونی چاہیے، پکار میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کہ جسے آواز دی ہے وہ ضرور سنے گا۔ لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی ہوتی ہے، وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے، جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہو گیا وہ کس مشکل میں پھنسی ہے، اس مشکل سے اسے صرف ایک ذات ہی نکال سکتی ہے، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی، اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جسے وہ بند آنکھوں سے سنتی آ رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز، کاشان کاشان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل کیا کاش یہ خواب ہو اور وہ آنکھیں کھولے اور وہ خواب ٹوٹ جائے اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر یہ تلخ حقیقت تھی، وہ نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی مگر سب اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔
ہماری بھی وہ مجرم ہے، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہی قہر برساتی آواز نینا نے سنی۔ ہمارا رواج انسانی گوشت کھانے کا نہیں ہے، کیوں سب روایت کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے شالہ کی موت کا بدلہ لینا ہے، خود کو گناہ گاروں میں شامل کر کے یہ بدلہ ہمارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ کاشان ایک دم چیخ کر بولا، ہم جنات کی مسلمان نسل سے ہیں، ہم اللہ کو جواب دہ ہیں، انسانی گوشت ہماری خوراک نہیں۔ کیا تم سب ان سب میں شامل ہونا چاہتے ہو جنہیں جہنم کی آگ میں بھرا جائے گا؟ وہ اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ اس سوال کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ وہ میری مجرم ہے، اس سے بدلہ میں لوں گا۔ کوئی میرے راستے میں آیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سب کو وارن کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک للکار گونج رہی تھی۔ وہ ہماری مجرم بھی ہے۔ وہی جوشیلی آواز پھر سنائی دی۔ جانتا ہوں، مگر اس کی موت حل نہیں۔ اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا، میں بھی یہی چاہتی ہوں وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہیں مار ڈالتی، مگر اسے وہ جلد نجات مل جاتی۔ پل پل کی موت اس کا مقدر ہوگی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی تو نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ اس کی خاطر پاک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پورا کیا کرتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی اس کی، اور اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ نینا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ نینا کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی لیکن کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں خاموشی چھا گئی تھی۔ نینا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سرکنے لگی تو نینا کا دل خوف سے اچھل کر خلق میں آ گیا۔ آنے والا کاشان تھا، آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ چڑھائے وہ اس کے پاس آ کر بہت اکڑ سے ٹھہر گیا تھا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کا بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے نینا کے جسم میں جان آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جسم کسی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا تو نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا اور دانت کو پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض ہے، اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ نینا نے اپنی تھوڑی سی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نینا بمشکل بول سکی۔ تم نے جسے جان سے مارا، جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس درخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں بے گناہ ہوں کاشان، میرا یقین کرو، پلیز مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں اب یہاں سے آزادی موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اینک پہنے ہوئے تھا۔ کاشان، تم تو میرے اچھے دوست بن گئے تھے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھ جھپکی تو ایک بہت بڑے ہال میں کھڑی تھی اور کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا تنہا تھی۔ نینا پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ نینا بائیں جانے والے دروازے کے پاس آئی اور اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران و پریشان تھی۔
اس حال سے باہر نکل کر نینا اب ایک درخت میں ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ نینا فوراً مڑی اور دروازہ بجانے کے لیے، مگر اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نینا مزید حیرت میں گھری اس جادوئی جنگل کو دیکھ رہی تھی، پیچھے بھی نہ ختم ہونے والا جنگل ہی جنگل تھا۔ کاشان میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھی ہے، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان کدھر ہو؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کاشان کاشان! نینا نے اسے چیخ کر آواز دی، مگر بے سود وہ نہیں آیا۔ نینا وہیں بیٹھ گئی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کوئی جنگلی جانور نہ نکل آئے۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ ایک پوزیشن میں گھٹنے میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی۔ ایسے کب تک بیٹھ سکتی تھی؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے وہ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا، اور وہ بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے۔ وہ سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا، قمیص بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا وہ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کی کوئی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی اور ابھی تک کوئی جنگلی جانور اس پر جھپٹ نہیں پڑا گا۔ خوف زدہ سی وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتن اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی تو نینا کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ خوف سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ ایک دیو کا مت شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو ایسا لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے ورنہ جان سے جائے گی۔ نینا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ وہی بچپن کی پریکٹس آج کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے درخت دیکھ کر درخت پر جمپ کی، مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا۔ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نظر نینا پر جمائی ہوئی تھی۔ نینا ٹہنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ کیریاں توڑنے گئی۔ کاش میں نہ جاتی تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوئی ہوتی، سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا، میں تو کمزور سی ہوں، گوشت بھی بہت کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اس کے گال پر بھاگتے میں چھاڑیاں لگی تھی اور ان پر تراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت پر چڑھنے سے پاؤں بھی زخم ہوا تھا۔ نینا کے ٹخنے سے خون رس رہا تھا۔ اگر عام حالات میں یہ زخم آیا ہوتا تو وہ درد سے چیخ رہی ہوتی، مگر ان حالات میں سے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ بس ایک نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ نا، نینا نے اس شیر کی منت کی، تم تو ہرن کا گوشت شوق سے نہیں کھاتے، میرا گوشت تو بہت بدمزہ ہے۔ نینا نے اس سے مخاطب تھی جیسے وہ سمجھ ہی رہا ہو۔ اب وہ شیر بے چینی سے درخت کے گرد چکر لگانے لگا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا۔ اس طرح اسے چکر کھاتے دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہوئی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کیے گئے قصور کی سزا اس کے سر پر بوجھ کی طرح کھڑی تھی۔ اف، میں یہاں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اف، میری موت کیا اس قدر بے بسی میں لکھی ہے؟ اس کے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ خلاصی کرو، واندا سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگارہ ہوتی آنکھ سے نینا کو گھور رہا تھا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ میں جو یہاں نہ ہوتی تو پھر کیا کھاتے تم؟ وہ اب شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر ہی تھی۔ وہ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔
تو نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھی تھی۔ اس پل نینا کو ہالی ووڈ کی بلیک واٹر یاد آئی۔ وہ فیملی بھی مگرمچھ سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھتے تھے۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہو۔ تھک ہار کر نینا ایک ٹہنی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوتی رہی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ درختوں سے چھن کر آتی روشنی نے صبح کی نوید دی۔ نینا نے نیچے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب وہاں شیر نہیں تھا۔ نینا نے کچھ انتظار کیا اور ڈرتے ڈرتے نیچے آئی۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا اور ڈر تھا کہ کہیں اچانک سے آنا جانا۔ ڈرتی ہوئی نینا چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کی چاپ سنی۔ چاپ سنتے ہی نینا نے خوف سے آنکھیں بند کی اور رک گئی۔ اس کے بعد بہت قریب سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ نینا جھٹکے سے مڑی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر کی سر پر آ چکا تھا۔ نینا کے موڑتے ہی شیر نے 2 قدم پیچھے لیے اور نینا پر جمپ لگا دیا۔ نینا سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نینا خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس کی۔ شیر اس پر جمپ لگا چکا تھا، لیکن شیر کے بجائے کوئی اور وجود اس پر آ گرا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں اپنی کھولیں اور حیرت زدہ سی رہ گئی۔ شیر کی جگہ کاشان اس پر آ گرا تھا۔ نینا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشان اب اٹھ گیا تھا۔ نینا بھی ابھی تک زمین پر گری ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کاشان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور نینا خود بہت سیدھی سمت اٹھتی چلی گئی۔ نینا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی اس جنسات کو دیکھ رہی تھی جس کے تیور آج بھی خطرناک تھے۔ سر سے پاؤں تک وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کو باندھے ہوئے وہ تنزیہ نگاہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کاشان، نینا زیر لب اس کا نام پکار اٹھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت بے وجہ ہے۔ تم جانتے ہو میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم جانتی ہو وہ کون تھی؟ کاشان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے تو نینا بلا ارادہ سر کو انکار میں ہلا گئی۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے تم نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا کا دل کانپ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور رو دی۔ سانس ہی بہت جان لیوا تھا کہ اس کی نادانی کی وجہ سے کوئی جان سے گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ تمہیں وہ سزا دینا چاہتا ہوں کہ نہ تم جی سکو اور نہ تم مر سکو، وہ چبا چبا کر بولا۔ آنکھوں سے انگارے لپک رہے تھے جیسے اس کی ہستی کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ نینا کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ یہ اس قدر دل دکھا دینے والا واقعہ ہے۔ شادی سے 1 روز قبل دلہن کی موت ہو جائے تو وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ دولہے پر اور اس کی فیملی پر کیا گزرتی ہوگی؟ مرنے والا تو مر جاتا ہے، پیچھے اپنے ساتھ کہانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ نینا کو اس پر رحم آیا، لیکن یہ سب نادانی میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مخلوق اگر کسی انسان کو نظر آ جائے تو کوئی انہیں خود نہ مارے، لیکن یہ بات کاشان کو کوئی کیسے سمجھائے؟ وہ تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگر تمہیں شالہ کی فیملی کو سونپ دیتا تو اب تک تم ختم ہو چکی ہوتی۔ اس کے لہجے کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا یقین کرو کاشان۔ نینا نے اس کے سامنے بہت بے بس ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے قریب آیا۔ تمہیں پل پل موت دوں گا، تڑپاؤں گا۔ تم موت کی بھیک مانگو گی مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ نینا سکتے کے علم میں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے جو ظلم میرے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی ہے نینا، تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ نینا نے دکھ سے آنکھیں بند کی۔ سزا تو اب شروع ہوگی۔ کاشان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ تمہارے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر اس نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گیا۔ نہیں کاشان نہیں، نینا چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ ہوا ہو چکا تھا۔ کاشان نہیں،
پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تمہاری مجرم میں ہوں، مجھے جان سے مار دو مگر میرے ابا جان کو چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ نینا جیسے دیواروں کی منتیں کر رہی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھی، ابا کا سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ابا کو کچھ ہوا، کچھ نہ ہو، وہ گڑ گڑائی تھی۔ آنسو آنکھوں سے تواتر سے برس رہے تھے۔ اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ یہاں ایک جنگل میں تنہا کھڑی اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کس قدر وہ بے بس تھی ایک جن ذات کے سامنے۔ اس کی آنکھیں ساون برسا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی۔ درخت سے ٹیک لگائے ہوئے درخت پر نہ جانے کون سا پھل تھا جسے وہ توڑ کر کھا چکی تھی، کیونکہ خوراک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ٹیک لگائے ہوئے بہت دکھی نظر آ رہی تھی، گمسم سی، اپنے ابا کے لیے پریشان، بے بسی کی انتہا پر پہنچی ہوئی۔ ایک ایسے دلہے کے سامنے تھی جس کی شادی سے ایک دن پہلے اس کی دلہن کو نہ جانے میں وہ انجانے میں مار چکی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ بے قصور تھی۔ جب وہ دیکھ چکے تھے کہ لڑکی ڈنڈے سے کیری توڑ رہی ہے، انہیں خود وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر اب سب قصور نینا کے کھاتے میں درج ہو چکا ہے۔ اس آزمائش سے نکلنا نینا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھی۔ بار بار ابا جان کا معصوم چہرہ نگاہ میں آئی جا رہا تھا۔ ماں کو کھو چکی تھی مگر باپ کے سائے کی سلامتی چاہتی تھی۔ اسے کس طرح مناؤں، کیسے راضی کروں؟ وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا، بس اپنی سناتا اور چلا جاتا تھا۔ ایک جنگل میں تنہا بیٹھی سوچوں کے گرداب میں الجھی ہوئی تھی۔ جادوئی جنگل نہ جانے اسے کہاں لے جانے والا تھا، نہ جانے وہ وہاں سے نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھک ہار کر وہ وہاں سے اٹھی اور نامعلوم سمت چلنے لگی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہر موڑ پر ایسا لگتا کہ اب کوئی سڑک نظر آئے گی مگر بے سود۔ وہی جنگل، وہی درخت اور وہ اس سب میں بالکل تنہا۔ مگر اس نے ہمت کی ہوئی تھی، چلتی جا رہی تھی ایک امید کے سہارے۔ جب وہ تھک جاتی تو وہ بیٹھ جاتی، پھر کھڑی ہوتی، پھر چل پڑتی۔ پھر ایک بہت بڑے درخت کے اندر اسے دروازہ نظر آیا۔ نینا کا دل تھک تھک کیے جا رہا تھا مگر اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے درخت کے اندر لگے دروازے کو وا کیا، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا۔ نینا نے پلٹنا چاہا مگر دروازہ حسب معمول جگہ سے غائب تھا۔ پھر اندھیرے میں اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایک پل کو نینا کو لگا بس اب دل بند ہو جائے گا، اس کا دم گھٹ جائے گا، مگر اسی وقت نینا کو در سے روشنی کی جھلی نظر آئی۔ نینا اس روشنی کو دیکھنے میں مشغول چل رہی تھی اور جب نینا نے وہ لکیر پار کی تو وہ حیران تھی کہ وہ ایک بورچی خانہ میں کھڑی تھی، ایک کھلا بورچی خانہ جہاں آگ دہکائی ہوئی تھی۔ ایک طرف سبزیوں کا بار تھا، ایسی سبزیاں جو نینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے ایک بڑی عمر کی عورت برتن سیٹ کر رہی تھی۔ وہی عورت نینا کو دیکھ کر غصہ کرنے لگی، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہوئی ہو؟ برتن بادشاہ حضور کے حجرے میں لے کر نہیں گئی؟ وہ عورت شاید کوئی ہیڈ تھی اور اس کی تیوریاں چڑی ہوئی تھی۔ نینا حیرت سے اس کی تیوریاں دیکھ رہی تھی۔ نینا نے پھر خود کو دیکھا تو وہ دم بہت رہ گئی تھی۔ اس نے اسی عورت کی طرز کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، وہ اپرن ٹائپ کچھ باندھ رکھا تھا۔ نینا تم جا رہی ہو یا نہیں؟ اس دفعہ وہ بہت چیخ کر بولی۔ نینا حیرت میں گھری، وہ برتن اٹھا رہی تھی۔ نینا اس پورے سیٹ اپ پر حیران تھی۔ وہ اس کا نام جانتی تھی، اس کا لباس یہاں آتے آتے کیسے تبدیل ہوا؟ نینا ان سب پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس باورچی خانے سے نینا بالکل خاموشی سے نکل آئی۔ باہر ایک لمبی راہداری تھی، بالکل خالی، کوئی نہیں تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرف مڑے۔ وہ خاموشی سے اس راہداری پر چلی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ دیے جلائے گئے تھے۔ نینا کو لگا وہ 8ویں صدی میں پہنچ چکی ہے۔ برتن بھی بہت پرانے طرز کے تھے۔ نینا نے پچھلی بار
पहली बार देखे थे। सामने से एक लड़की चली आ रही थी। इसने नैना की तरह का लिबास पहना हुआ था। जब वो करीब आई तो उसने खुद को नैना को इस सिमत जाने का इशारा दिया। नैना इसी सिमत मुड़ चुकी थी। नैना किस दुनिया में आ गई थी नैना समझ ही नहीं पा रही थी। सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था और इस दरवाजे के दोनों जानब बहुत मोटे ताले बंधे हुए मोटे ताजे बंदे तलवार हाथ में लिए खड़े थे। नैना उन्हें देखकर बहुत खौफजदा हो गई थी। नैना को आता देखकर उन्होंने आदत के मुताबिक दरवाज़ा वार किया तो नैना ने एक पल को सोचा। नैना धड़कते दिल के साथ दरवाजे में कदम रख ही रही थी। इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। कालीशान कमरे में वो खड़ी थी और सामने का मंजर मजीद हैरान कुन था। सामने बादशाह हजूर को देखकर नैना दंग रह गई। एक 30-32 साल का नौजवान बादशाह था। नैना 50-55 साल का एक अधेड़ उम्र बादशाह तस्वर करके आई थी, मगर इतना छोटा बादशाह इसके ख्याल में नहीं था। बादशाह बिस्तर पर आंखें दराज किए बंदे की तरह बंद किए लेटा था। अंगूर की भरी हुई प्लेट इसके पास धरी हुई थी। आहट पर भी इसने आंख खोलने की जहमत गवारा नहीं की थी। नैना को समझ नहीं आई कि वो क्या करे। नैना ने खामोशी से बर्तन वहां मौजूद मेज पर रखे और न जाने के लिए गुस्ताख हो बहुत। अचानक से आवाज सुनकर नैना उछल ही गई। अब बादशाह अंगूर का गुच्छा मुंह में डाल रहा था और बहुत नजाकत से चबा रहा था। क्या महल के तकाजे भुला दिए गए हैं? इस बार आवाज में बहुत सख्ती पनहा थी। एक बादशाह के सामने वो सच में थर थर कांप रही थी। सॉरी, मैं समझी आप सो गए हैं। नैना की आवाज लड़खड़ा गई तो अब इसने आंख खोलने की जहमत की और करवट लेकर रुख नैना की जानब कर लिया। नैना इसे देखकर दिल ही दिल में इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। इधर तशरीफ ले आए। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था तो नैना का दिल खौफ से दीवाना हुआ जा रहा था। इसका दिल क्या यहाँ से भाग जाए, न जाने कैसी दुनिया में वो आ गई थी। नैना मुश्किल चलती हुई इसके सामने गर्दन के साथ खड़ी हुई फिल्मों में वो यही देखती आ रही थी, जो कि गर्दन के साथ। ये अंगूर हमें खिलाइए। इस अजीब हुक्म पर नैना ने इसे देखा और एक नजर इस अंगूर की भरी प्लेट को देखा और इसकी फरमाइश को डरते डरते वो इनके पलंग के पास आई जिसके चारों तरफ जाली लगी हुई थी। हल्की सी नैना ने जाली की तरफ सरकाया और प्लेट से अंगूर उठाने लगी तो बादशाह ने वो प्लेट झट से उठा ली और नजर नैना पर जमी हुई थी। बैठकर खाइए। नैना के माथे पर पसीने चमक रहे थे। वो लगा वो किसी मुसीबत में है, में फंसने वाली है। वो बादशाह था या कोई छिछोरा? मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ बादशाह हुजूर। नैना कोशिश की कि इसके लहजे में गुस्ताखी ना हो। एकदम से उठकर बैठ गया। नैना डरी और डर कर पीछे हुई। फिर किस काम के लिए आई हो? वो आबरू ऊपर किए सवाल कर रहा था। ये बर्तन लेकर आई थी। अच्छा जाओ। इसने 2 उंगलियां बराबर की और जाने का इशारा किया। नैना जैसे मुंतजिर थी और फौरन से पीछे को मुड़ी। वो इतनी तेजी से कमरे से निकली थी कि नैना ने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। नैना ने दोबारा बुर्ज खानम की जानब दौड़ लगा दी। हकीकत इसकी भूख खाने को देखकर चमक उठी थी।